जी, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई काबिल और माया नाज़ वकील हैं, हैदर मुश्ताक पाशा साहब, जो कि अपनी बहुत ही कम उम्र में, जब से मैं इन्हें जानता हूँ, तो यानी मुझे खुद भी कहा जाता था कि मैं कम उम्र में मेरी दिलचस्पी थोड़ी अदब के अंदर गई और कुछ ऐसे अ अ, सवाल ज़हन में रहे जो कि लोगों के कॉलेज, यूनिवर्सिटी या उसके बाद जाकर पैदा होते हैं। लेकिन मेरे खुद के भी उस एज में रहे और ये मुझसे भी माशाल्लाह छोटे थे और ग़ालिबन अगर मैं कहूँ तो 14-15 साल की एज में ही इनका जो अ, अदबी जो इनकी दिलचस्पी थी, वो उन शोरा और उन लोगों को पढ़ने और उन लोगों को समझने में गुज़री जिनको आम तौर पे लोग शायद ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं समझ पाते और एक 30-35 साल की एज में जाके उन शोरा का और उन फ़लसफ़ियों का और उन आइडियोलॉजीज़ का मुतालिया शुरू करते हैं। तो एक इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटी हैदर मुश्ताक पाशा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर वेलकम टू दिस पॉडकास्ट हैदर मुश्ताक भाई। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई। आपने जिन कलमात का इजहार किया, मैं इसे एक दोस्त का दूसरे दोस्त के बारे में एक खुशगवानी ही कह सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने जिन अल्फाज में मेरा तारफ करवाया। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें आप बिल्कुल हक बजाने पे वो बात कहने की कि मेरी आपसे शनासाई, मेरा ख्याल है कि 14-15 साल की भी मेरी उम्र नहीं थी जो मेरी आपकी इब्तदाई शनासाई है। उस वक्त मैं तकरीबन कोई 7-8 साल की उम्र में था और आप 14-15 साल की उम्र में थे। वो तकरीबन। हमारा वो हमारा कॉमन टाइम है कि आपने अपने वालिद साहब की वसासत से और मैंने अपने दोनों वालिदैन की वसासत से उन तमाम शोरा को देखा, सुना, जिनका आज तज़किरा हम किताबों में, तहरीरों में जिनका तज़किरा हमें मिलता है। और मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत रही कि हमने अपने वालिदैन की तवासुत से उनकी सोहबत में और उनके यारान के जो हल्का था, उस वजह से हम वक़्त से बहुत पहले जो रमूज़े गुफ्तगू और रमूज़े ज़िंदगी थे, हम उनसे वाकिफ़ हुए। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप और इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि हमें एक अनफ़ेयर एडवांटेज भी शायद ये हासिल हुआ है कि हमें दुरुस्त। फैमिली घर में हमें जो अदब की मौजूदगी और लताफ़तों के अंदर घिरे रहना और उसके मौसीकी से लेके और शायरी तक और ऑलरेडी एक तरह से कह लें कि हमें फ़िल्टर्ड किस्म का लिटरेचर भी और मौसीकी का भी ज़ौक़ और शौक़ मिला। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो उसे मैं एक तरह से अनफ़ेयर एडवांटेज कहूँगा। सो हाँ, ये अ, मेरा ख्याल है कि इसका फैसला वक़्त वक़्त को करने दें कि वो अनफ़ेयर था या फ़ेयर था। हाँ, एक लिहाज़ से है कि अनफ़ेयर मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि जिन लोगों को माहौल नहीं मिलता और जो खुद अपनी कोशिश करके और उन ज़ंजीरों से बाद में जान छुड़वाते हैं जो थोड़ी मुश्किल होती हैं छुड़वानी। हमें ये है कि हमें राइट। वो माहौल ऐसा मिला है कि हमें कुछ ज़ंजीरों से हम नेचुरली जो है वो आज़ाद थे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमारा मौज़ू जो है वो आज का इसी हवाले से है कि शायरी जो है इसका कितना गहरा असर इंसान पे पड़ सकता है, पड़ता है और हम अपने इर्द-गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह के जिन लोग जिनसे हमारे मामलात होते हैं, मैं ज़ाती तौर पे, आप अपनी राय दीजिएगा, मुझे ज़ाती तौर पे जी, ऐसा महसूस होता है कि ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू करना, ऐसे शख्स के पास बैठना और ऐसे शख्स को अपनी बात समझा सकना और उसकी बात समझना बहुत आसान होता है, अगर उसका अदबी बैकग्राउंड है, अगर वो लताफ़तों के करीब है, अगर उसका मौसीकी का ज़ौक़ बेहतर है, तो मैं अगर इसको एक यार्डस्टिक बनाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान शायद एक बेहतर इंसान और एक मुकम्मल इंसान के तौर पे सामने आता है, अगर वो अदब और मौसीकी में एक बाज़ौक़ इंसान कह
कहलाने का हक रखता है। اس پہ سلمان بھائی ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی تخلیق ہے، انسان کی جو سب سے بڑی ایجاد ہے، انسان کے ارتقاء کا جو سب سے بڑا معراج ہے، وہ اس کی گفتگو کی ایجاد ہے، وہ الفاظ کی ایجاد ہے۔ انسان جب وحشتوں سے نکلا، وحشتوں سے نکلنے کا سفر میں سب سے زیادہ جس چیز نے آسانی پیدا کی وہ انسان کے اظہار بیان کی تخلیق نے کی۔ انسان کی مسافت دونوں اعتبار سے، ارتقائی سماجی مراحل میں بھی اور فکری مراحل میں بھی، اس کا سارا دار و مدار، اس کی ساری بنیاد انسان کی گفتگو کے ہنر پہ ہے۔ یہاں تک تو بات رہی کہ اظہار بیان نے آج تک انسان کے رویوں میں، انسان کی معاشی ترقی میں، اس کی سماجی معیار کو درست بنانے میں جو کردار ادا کیا۔ دوسری بات یہ رہی کہ ہم چونکہ مکمل ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے اوپر، ہمارا موضوع شاعری اور انسانی رویہ یا انسانی زندگی ہے۔ علم الکلام میں سب سے حساس اور سب سے لطیف، سب سے جامع جو صنف ٹھہری وہ شاعری کو ٹھہرایا گیا۔ نہ صرف اردو ادب میں بلکہ دنیا کے تمام لٹریچر میں جو مقام شاعری نے پایا وہ کوئی ادب کی دیگر صنف اس مقام تک نہیں جا سکی۔ صحیح۔ اور شاعری کے بارے میں انگریزی میں ایک کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے، It is spontaneous overflow of powerful emotions۔ اب اس پہ دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک تو یہ سپونٹینیس ہے، بے ساختگی ہے۔ جب کسی بھی تخلیق میں، کسی اظہار میں بے ساختگی آئے گی تو سب سے پہلے اس سے ریا اور بناوٹ اور تصنع خارج ہو جائے گی۔ شاعری میں صرف اور صرف مبنی بس صداقت اور صرف مبنی بس صداقت جو جذبات ہیں، کیفیات ہیں، ان کے اظہار کی جا ہے۔ تصنع، بناوٹ اور ریا کی شاعری میں کوئی گنجائش نہیں۔ خوبصورت، ایک یہ بہت بات۔ خوبصورت۔ اور دوسری بات، پھر میں انگریزی کی ایک کوٹیشن کا سہارا لوں گا۔ Brevity is a soul of wits۔ جس قدر اختصار شاعری میں ہے، دنیا کی کسی اور تخلیق میں اس قدر اختصار نہ ہی پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی دنیا کی کسی اور صنف کا میٹر اس قدر مضبوط ہے کہ وہ خیالات، جذبات، کیفیات کو چند الفاظ میں جامع طور پر پیش کرے اور اس انداز میں پیش کرے کہ اس کا ہر پہلو آفاقی ہو جائے۔ واہ واہ۔ تو اس لیے ہمیں شاعری دیگر تمام اصناف سخن سے زیادہ عزیز بھی ہے اور پسند بھی ہے، اور اس کا اثر اسی ٹائم دوسری دیگر تمام اصناف سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک اور سلمان صاحب بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ نثر میں دیکھیں گے، نثر ایک رنگ سے چلتی ہے۔ ایک آپ نثر پڑھتے جائیں گے، جب آپ شاعری پڑھتے ہیں تب آپ کو اس میں 2 یا 3 چیزوں کا مرکب ملتا ہے۔ ایک تو آپ کو اس کی کنسٹرکشن کی، اس کی بحر کی نیچرل موسیقیت ملتی ہے۔ بحر کی موسیقیت آپ کو اپنے اثر میں لیتی ہے، اور مختلف اصناف کا شعر میں استعمال، تکرار ہے، تجنیس ہے، تلمین ہے، لفظ ایک دوسرے کو گنجائش دے رہے ہیں، لفظ ایک دوسرے کو روک رہے ہیں، تکرار پیدا کر رہے ہیں، اور پھر ان سب سے بڑھ کے ایک خیال کی جامعیت ہے، خیال کی آفاقیت ہے۔ ان تمام چیزوں کا جب ایک کولیکٹیو، جسے کہہ لیجیے ایک مجموعہ اثر بنتا ہے،
وہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ آپ ایک واقعی ایک جب آپ شعر سنتی ہیں جسے تمام تر لوازمات کے ساتھ شعر کہا جاتا ہے، پھر آپ واقعی آپ کہتے ہیں واہ، ایسی بات نہ دوبارہ کہی جائے گی اور ایسی بات نہ اس سے پہلے کبھی سنی گئی. دیٹ از اے سمپل. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا سر، بہت 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 کمال کا آپ نے اینڈ کیا لا کے پیکج پہ، کہ یہ ایک ایسا پیکج ہے جو اور کسی صنف میں بول تو ملتا نہیں. اور پھر تاریخ سمیٹنا، فلسفہ سمیٹنا، اور مختلف جو انسانی شعوری اس کے سمجھنے کے زاویے ہیں، فلسفے کو، تاریخ کو، اور دیگر مسائل کو، اور خوبصورتیوں کو، اور جو جو بیان کیا گیا ہے شاعری کے جو موضوعات رہے ہیں، تو اس سے خوبصورت صنف نہیں ہو شاید سکتا، ہی کوئی تخلیق ہو نہیں. نہیں جہاں نہیں. جہاں پہ اس طرح سے پیکج کیا جاتا ہو کہ ایک شعر پورا فلسفہ بیان کر دے، ایک شعر ایک چند 100 سالوں کی یا ایک پوری کی پوری تاریخ بیان کر دے. یہ واقعی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. تو میرے اور آپ سوال نے کا جی جی جی، میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے ایک جو دوسری بات کہی کہ جی جب کسی آدمی کا بیک گراؤنڈ لٹریچر کا ہو، جی جسے ادب سے رغبت ہو، دلچسپی ہو، اس سے گفتگو میں آسانی پیدا ہو جاتی. دنیا میں سب سے مشکل جو کام ہے کلام کے اندر، وہ انتہائی مناسب جی میں الفاظ کا سن رہا ہوں. استعمال. ایک بات سقراط کے زمانے کی بات ہے، مکمل طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مبنی بر حقیقت ہے یا نہیں، مگر وہ بات اگر سقراط کا نام ہٹا بھی دے تو اپنے پیغام کے یا اپنے جو اس کی ایسنس ہے بات کی، اس حوالے سے بات بہت بڑی ہے. صحیح. کہ کہتے ہیں کہ جب سقراط کو جرم حق گوئی کی پاداش میں زہر کا پیالہ دیا گیا، پیالہ پیا گیا، تو ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ استاد محترم، آپ کی تجہیز و تکفین کس طرح کی جائے؟ ہوں. تو سقراط نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو مجھے اب وقت بہت کم ہے، اور مجھے اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ آپ کو تو ابھی بہت سیکھنا باقی تھا. خیر، مختصر وقت میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم یا دنیا میں سب سے بڑا گناہ الفاظ کا ان کے غلط معنوں میں استعمال واہ 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 واہ. ہے. اور دوسری بات کہ لفظ کے معنی کیا ہے، لفظ کہاں پہ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یہ ہمیں صرف اور صرف ادب ہی بتاتا ہے. جیسے غالب کا ایک شعر ہے، گنجینہ طلسم کے معنی اسے سمجھو ہوں. جو لفظ کے غالب کے اشعار میں آوے. واہ واہ. آپ کوئی انسان جب تک ادب نہیں پڑھے گا اور ادب میں بنیادی طور پہ شاعری نہیں پڑھے گا، وہ الفاظ کی حرمت سے، الفاظ کے مناسب استعمال سے واقف ہی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. میرے اور آپ کے شہر کے ایک شاعر ہیں، انور علیمی صاحب. جی جی. الفاظ کی حرمت کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ ان کا ایک شعر ہے کہ میں شاعر ہوں، مجھے الفاظ کی حرمت کی قسم. واہ. تو الفاظ کی جو مناسب استعمال ہے، لفظ کا بر محل اور بر واقعہ اسی کیفیت کے مطابق جو استعمال ہے، وہ صرف اور صرف شاعر بتاتا ہے. اس لیے جب آپ صحیح. کسی ادبی ذوق کے انسان سے بات کرتے ہیں یا جس آدمی کا بیک گراؤنڈ لٹریچر کا ہے، آپ کو اس کی بات سمجھنے کے لیے اس لیے آسانی پیش آتی ہے کہ وہ انتہائی مناسب الفاظ کو استعمال کرتا ہے جو اس کی کیفیت کی مکمل طور پہ ترجمانی کر رہے ہیں. فیض صاحب نے، میرا خیال ہے کہ شاید زندہ نامہ کے دیباچے میں لکھا تھا کہ جب ایک کیفیت شاعر پہ طاری ہوتی ہے تو وہ نہ جانے
کتنے الفاظ کو اپنے خیال میں رد کرتا ہے اور پھر ایک انتہائی مناسب لفظ کو کا چناؤ کرتا ہے اپنی اس کیفیت کے بیان کے لیے. تو وہی بات میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گا کہ کس کیفیت کے لیے، کن حالات کے لیے اور کن حادثات کے لیے کون سا لفظ انتہائی موضوع ہے، اس بات کا اندازہ یا اس بات کا ادراک صرف اور صرف لٹریچر ادب پڑھ کے ہو سکتا ہے، اور پرٹیکولرلی صرف شاعری پڑھ کے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. جی سلمان بھائی. جی حیدر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور یقیناً یہ ایسا ہی ہے جس اینگل پہ آپ نے بات کی. اسی کو تھوڑا سا جوڑتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو لسننگ ہے، جو سننا ہے، یعنی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم عام طور پہ دوسرے کو سنتے بھی نہیں ہیں، سن بھی نہیں پاتے. ہم زیادہ تر اپنے پاس جو ہماری ووکیبلری ہوتی ہے، یا اپنے پاس جو ہمارے طے کیے ہوئے الفاظ اور معنی ہوتے ہیں، اس کے تحت ہم اکثر لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں، جو میں نے ارد گرد دیکھا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سننے والا وہ سن سکے جو میں کہہ رہا ہوں. اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ادب اور شاعری سے کچھ فرق پڑتا ہے کیا؟ واقعی شاعری اور ادب سے آپ کا جب کوئی اور اس کا ہو آپ کا، تو اس کے بعد کیا زیادہ ممکن ہوتا ہے، کیا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ وہ سن پائیں جو سامنے والا کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ پائیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں شاید اپنے میں اس سوال سے کا نہیں میں اس سے ایک قدم اور آگے جاؤں گا. جی ادب کے طالب علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ زبان گنگ سے بھی مطالب تلاش کر لیتا ہے. آپ تو بات کرنے کی بات کرتے ہیں. صحیح. یہ تو بالکل جو کیفیت ہے، دیکھیے پھر بات بار بار، کیونکہ جب ہم جس جذبے کو کے اظہار، جن جذبات کے اظہار کا شاعری میں بات کر رہے ہیں، کیفیت ہی اصل چیز ہے جسے ہم بتانا چاہتے ہیں. جو کیفیت جو ایک خاص قسم کے جذبے کی نے جسے پروان چڑھایا ہوتا ہے، یا وہ جس کا مظہر ہوتی ہے، بغیر ادب کے انڈرسٹینڈنگ کے ہم دوسرے انسان کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی، تو بلکہ اس میں ایک بڑی ایک بات تھی کہ بات نہ کہی گئی، بات نہ سنی گئی. اس کا یہ پرابلم اسی وقت آتا ہے یا جب آپ کیفیات سے آشکار نہیں ہیں، یا جو کہا جا رہا ہے آپ ان الفاظ کے درست مطالب سے واقف نہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری روزمرہ کے ہزارہا گفتگو اپنا سامع ڈھونڈتی رہتی ہے، اور اس بات کو نہ تو کوئی سمجھتا ہے نہ کوئی سنتا. ایک لاچار آوارہ گفتگو جس کو سامنے نہیں ملا. بالکل 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 ایسے ہی. شاعری اور ادب سے تعلق اگر آپ کا ہو بھی، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، جن کا اگر کسی کا نہیں ہے ایکسپوجر بھی، دونوں صورتوں میں ہمارے ہاں زبان جو ہے عام طور پہ ہمارے کیفیات اور ہمارے احساسات کو بیان کرنے کا میڈیم رہتی ہے. درست. لیکن ہمارے پاس انتہائی فقدان ہے ان جذبات اور ان کیفیات کے اظہار کا، جو کہ اکثر شاعری کچھ اس انداز میں کر دیتی ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس جذبے کا اظہار ہو پایا ہے، یا میری اس کیفیت کو کسی نے اس شعر میں بیان کر دیا جو میں نے محسوس کی تھی. جی کیونکہ اس کے لیے بعض دفعہ اس جذبے کے لیے عام طور پہ ان جذبات اور احساسات کے لیے بڑے جس کو کہتے ہیں براڈ لیول کے لفظ ہوتے ہیں. جیسے غصہ ایک لفظ ہے، یا اطمینان ایک لفظ ہے، یا سکون ایک لفظ ہے. یا خاص طور پہ اگر آپ کا مطالعہ نہیں ہے تو میرے جیسے کم علم بندے کا، تو ہمیں شارٹیج ہو جاتی ہے اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے. جی تو وہاں پہ جا کے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عام طور پہ شاعری جو ہے وہ کسی نہ کسی ایسے انداز میں کوئی ایسی ترکیب استعمال کرتے ہوئے کوئی شاعر، یا پھر پورے شعر میں ایک ایسا احساس بند کرتے ہوئے مختلف لفظوں کے
तरकीब और उसके उस तरतीब को रख के तो ऐसा लगता है कि जैसे उस एहसास का बयान हो गया। मिसाल के तौर पे आप जी एक खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं, वो एक हसीन चेहरा हो सकता है, वो एक खूबसूरत मंज़र हो सकता है, वो एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट हो सकती है कि जिसे आप खड़े होके जब देख रहे होते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और उसने कुछ लम्हे के लिए आपको इस तरह साकिन कर दिया है कि आप कुछ लम्हे के लिए गायब हो गए हैं। गायब हो गए से मुराद जी कि जैसे जैसे आप वहाँ नहीं थे, बस वो मंज़र ही था और आपका देखना था। अब वाह इस कैफ़ियत को अगर मैं कहूँ कि मैंने उस वक़्त महसूस क्या किया और मैं किसी को अल्फ़ाज़ में बयान करूँ, तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं उस कैफ़ियत को आप तक ट्रांसफ़र कर सकूँ या डाउनलोड कर सकूँ। इसका और जी आसान, अब तमाम सामीन को मेरी बात की समझ आ सके, बहुत मज़े की बिरयानी मैंने खाई और जी उसकी जो लज़्ज़त मुझे महसूस हुई, क्या मैं वो लज़्ज़त किसी को बता के समझा सकता हूँ? क्या उसको वो लज़्ज़त पहुँच जाएगी? उसका वो एहसास उस तक पहुँच जाएगा? मुमकिन नहीं है। उस दुरुस्त कैफ़ियत का उस अंदाज़ में ट्रांसफ़र होना। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये था मेरी बात का कि शायरी में इतनी ताकत है, इतनी जान है कि बाज़ दफ़ा इस किस्म की कैफ़ियत जो आपने महसूस की होती हैं और जिनको बयान करने के लिए आपके पास अल्फ़ाज़ नहीं होते, तो शायरी इतनी ताकत रखती है कि उनको भी बाज़ दफ़ा बयान कर पाती है। एक तो जो बात हम कर रहे हैं कि शायरी से बड़ा मीडियम आज तक इंसानी जज्बात के इजहार का इससे जामिया इख्तसार और पुरअसर मीडियम नहीं आया, मगर बेशुमार शुरा इकराम ऐसे हैं कि उनमें से जैसे मैंने पहले फैज साहब का जिक्र किया, फैज साहब भी एक जगह पे लिखती है कि शायर पे जब किसी भी कोई कैफियत या कोई वारदात तारी होती है, मुमकिन नहीं है कि वो उस कैफियत के तमाम असर को शेर में बयान कर दे। हुँ, हुँ। वो दुरुस्त। उसका कोई बहुत कम कोई एक हिस्सा होता है कैफियत का जो इंसानी दस्तरस पे मुमकिन होता है कि वो बयान हो। और मैं समझता हूं कि जो शायर बड़े शायर होते हैं, जिनकी शायरी वाकई ही शायरी के दर्जे पे फायज होने के काबिल होती है, वो अपनी कैफियत को कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पे जरूर दिखाती है। यहाँ पे एक बात अपनी गुज़श्ता बात से उस बात को पेवस्त करूंगा कि शायर का काम सिर्फ मुशाहिदा ही नहीं होता, शायर का काम मुजाहिदा भी है कि वाह! जो शायर को देख रहा है वो औरों को भी दिखाए। यही वजह है कि हम बेशुमार ऐसी कैफियत से वाकिफ हो जाते हैं जो कभी भी हम पे तारी नहीं रहती, वाह, या वाह, जिन वाह, वाह! या जिनका हमने वाह! जिंदगी में कभी तजुर्बा नहीं किया होता, हम कभी उनसे आश्कार नहीं होते, कभी हमारा उनसे वास्ता नहीं पड़ा होता। इसलिए शायरी पढ़ने वाला आदमी हसास क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उन तमाम कैफियत से गुजरा होता है जिसमें उसने प्रैक्टिकली अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, जिसे आप पंजाबी में कह लें कि उन्हें वो सारी पीड़ा सह चुकियां होंदियां। वाह, वाह! तो इसलिए जब कोई आदमी उस कैफियत की बात करता है, जब कोई आदमी उस दुख की उस दर्द की बात करता है, तो सुनने वाले आदमी पे जिसका अदब से ताल्लुक होगा, अदब से रब्त होगा, रिश्ता होगा, वास्ता होगा, उसे यूं ही लगेगा कि ये जो कैफियत है इससे मैं गुजर चुका हूं और ये मेरी ही कैफियत है। वाह, वाह! खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, हुँ, हुँ। सारे जहां का दर्द हमारे दिल में है। तो फिर फैज साहब का भी एक शेर है कि जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, परवरिशे परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। इसलिए शायर हसास तबीयत के साथ उसे अपनी बात कहने में भी आसानी और उसे दूसरे की बात सुनने में भी आसानी है। ये आपने इब्तदा में बात की
تو سلمان بھائی، لفظ کا، جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ لفظ کا درست اظہار، اس کے درست معنوں میں استعمال ہمیں صرف اور صرف شاعری بتاتی. جیسے ایک لفظ ہے تمنا. ہم اپنے عام زندگی میں اپنی کیفیات کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے ہم اس لفظ کو بہت زیادہ استعمال کرتے. اب اس لفظ تمنا کا ایک تو اس کے لغوی معنی ہے، ایک اس کی تمنا کے معنی وہ ہے جو غالب نے وضاحت ہے. اب غالب کے نزدیک، یا آپ یوں کہیے کہ جو غالب نے لفظ تمنا کو کھولا ہے وہ کس خوبصورت انداز میں کھولا ہے. اے خدا، گوشے محبت میں پھونک دیا کس نے؟ اے خدا، گوشے محبت میں پھونک دیا کس نے؟ افسون انتظار تمنا کہیں جسے. اب واہ واہ واہ. لفظ کا استعمال، اس کے معنی، اور کس کیفیت میں کس لفظ کو کس مناسبت سے استعمال کرنا ہے، یہ لفظ کی حرمت کو صرف اور صرف شاعر ہی وضع کر سکتا ہے اور کوئی وضع نہیں کر سکتا. واہ واہ واہ. میں اگر آپ کی بات کو گرا لگاؤں محسن نظم سے کہ لفظ کی جی جی. طاقت اور لفظ تخلیق کیسے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جیسے ہم شعر کی بات کر رہے تھے، ایک لفظ بھی بعض دفعہ ایک پورا فلسفہ اور ایک پوری تاریخ اپنے اندر سمیٹ دیتا ہے. وہ جی. کیسے؟ نظم کا عنوان ہے ایک نئے لفظ کی تخلیق، اور نظم ہے کہ زندگی لفظ ہے. واہ. زندگی لفظ ہے، موت بھی لفظ ہے. ہوں. زندگی کی تراشی ہوئی اولیں صوت سے سرحد موت تک لفظ ہی لفظ ہیں. کیا کہنا. زندگی کی تراشی ہوئی اولیں صوت سے سرحد موت تک لفظ ہی لفظ ہیں. سانس بھی لفظ ہے. واہ. سانس بھی لفظ ہے. سانس لینے کی ہر ایک ضرورت بھی لفظوں کی محتاج ہے. واہ. آگ پانی ہوا خاک سب لفظ ہیں. آنکھ چہرہ جبیں ہاتھ لب لفظ ہیں. صبح و شام و شفق روز و شب لفظ ہیں. وقت بھی لفظ ہے. وقت بھی لفظ ہے. وقت کا ساز و آہنگ بھی، رنگ بھی، سنگ بھی، امن بھی، جنگ بھی لفظ ہی لفظ ہیں. کیا کہنا. پھول بھی لفظ ہے. دھول بھی لفظ ہے. لفظ قاتل بھی ہے، لفظ مقتول بھی، لفظ ہی خون بہا، لفظ دستے دعا. واہ. لفظ قاتل بھی ہے، لفظ مقتول بھی، لفظ ہی خون بہا، لفظ دستے دعا، لفظ ارض و سما، صبح فصل بہاراں بھی ایک لفظ ہے. کیا کہنا. صبح فصل بہاراں بھی ایک لفظ ہے. شام ہجر نگاراں بھی ایک لفظ ہے. رونق بزم یاراں بھی ایک لفظ ہے. اور محفل دل فگاراں بھی ایک لفظ ہے. کیا کہنا. میں بھی ایک لفظ ہوں. تو بھی ایک لفظ ہے. آ کہ لفظوں کی صورت فضاؤں میں مل کر بکھر جائیں ہم. میں بھی ایک لفظ ہوں. تو بھی ایک لفظ ہے. آ کے لفظوں کی صورت فضاؤں میں مل کر بکھر جائیں ہم. ایک نیا لفظ تخلیق کر جائیں ہم. واہ. آ کے مر جائیں ہم. واہ. واہ. کیا ایک ہی نئے کہنا. لفظ کی تخلیق. ایک نئے کیا لفظ کی ہی تخلیق. کیا ہی کہنا. لفظ پہ اس سے خوبصورت بیان میں نے میرا آج خیال بھی ہے نہیں پڑھا. میرا خیال ہے کہ لفظ کی اس قدر جامعیت کے ساتھ اور کیا اس بات. قدر خوبصورت انداز میں لفظ کو اس کے مفہوم میں، اس کے معنوں میں اور اس کے اثر میں، میرا نہیں خیال ہاں کہ اس سے زیادہ کوئی اچھے انداز میں کوئی بیان کر سکے. اگر ہم حقیقت. سلمان صاحب، اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں سے قدرتی جی جی. حادثات، آفات، مہربانیاں، کرم، اگر ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں جن سے مراد پیدائش ہے، بیماری ہے، موت ہے، یا دیگر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے حادثات ہیں،
इन सब को एक तरफ रख दें, बाकी तमाम जिंदगी अल्फाज है। बाकी तमाम जिंदगी का दारोमदार, उसकी असास, उसकी बुनियाद, उसका चलन, उसकी हैयत, उसका बर्ताव मेरे और आपके दरमियान का मुकालमा है। मेरा आपसे हकीकत मुकालमा बाअदब है, मेरा आपसे मुकालमा एक एहतराम की हद में है, मेरा आपसे मुकालमा अल्फाज का तबादला एक इंतहाई खुशगवार है। तो हमारे ताल्लुकात और हमारे मबैन जो ताल्लुक है वो एक अच्छा ताल्लुक है। अगर उन्हीं ये अल्फाज का बेसिकली, चुनाव। जी जी जी। मैं आपकी बात से एग्री करते हुए मतलब आपके बाहर भी और आपके अंदर भी, यानी आपकी नफ्सियात भी लफ्ज हैं या लफ्जों की तस्वीरें हैं, आपका फलसफा अब भी या लफ्ज हैं या लफ्जों की तस्वीरें हैं। एक बात कही जाती है कि द फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। यस, इंसान जो सोचता है उसके चेहरे से वो अया होता है या उसके चेहरे पे वो तारी होता है। हम जब सोचते भी हैं तो खुद मुकालमी में सोचते हैं। हम सही, सोचते हैं तो अल्फाज की एक बनावट में सोचते। तो ये लफ्ज हैं और हर लफ्ज के दो पहलू हैं। लफ्ज मुस्बत भी हैं, लफ्ज मनफी भी हैं। जैसे इंसानी जज्बात में मुस्बत जज्बात भी हैं, मनफी जज्बात भी। और इन जज्बात में जो सबसे, अंग्रेजी का मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इररेजिस्टेबल जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो एक मोहब्बत है, एक नफरत है। और दोनों मोहताज इजहार हैं, मोहब्बत भी और नफरत भी। मेरे अल्फाज से, मेरे अल्फाज के चुनाव से, उनके इस्तेमाल से, उनके बर्ताव से, उनकी मुनासबत से आप मेरे बारे में कोई राय कायम करेंगे कि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं या नफरत रखता हूं। बिल्कुल सही। कहते हैं तमाम घाव भर जाते हैं, लफ्ज का दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी नहीं भरता। वाह, क्योंकि क्योंकि ये आपकी समातों से आपकी रूह तक, आपकी कैफियत तक जाते हैं। बिल्कुल सही, तो इसलिए जो लफ्ज है ये बहुत बड़ी चीज है और यही जिंदगी। बिल्कुल सही। गुफ्तगू को हैदर भाई इस तरफ ले जाते हुए कि जैसे हमने बात की कि शेर और अदब का असर और उसकी तासीर और उसके शेर कहने वाला, शेर उसका सामे, मुख्तलिफ पहलुओं पे हमने बात की। तो यहाँ एक और चीज सामने आती है कि शोरा तो बहुत से गुजरे हैं जिनमें मतलब रिख्ता के असातिज़ा से लेकर और आज चैट जीपीटी से लिखवाई जाने वाली नज़मों तक हर तरह के शोरा जो हैं वो मौजूद हैं। जी तो कभी-कभी तकलीफ भी होती है कुछ शेर पढ़ के, मतलब कुछ जिसको लोग नज़्म या शेर कह के पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको पढ़ के अक्सर तकलीफ भी होती है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी बात करें, साथ खजाना है आपके पास असातिज़ा का, शोरा का, उनके कुछ अशार सुनाते हुए हमें जो है वो फ़र्क दिखाएँ और समझाएँ कि कैसे आफ़ाकी बात जो है असातिज़ा के यहाँ तकरीबन जो भी बात आती है कुछ सतही बात नहीं होती और उसमें गहराई होती है, उसमें आफ़ाकी बात होती है और आप कुछ हासिल करते हैं। और बनिस्बत ये कहना ग्लोबली कि जो भी शेर होगा वो आपको जो है वो एक आफाकी हैसियत रखता होगा, या शायद अगर किसी ने शेर कह दिया है तो वो बात बड़ी हो गई, ये जरूरी नहीं। लेकिन हम जिस शेर और उसकी बात कर रहे हैं वो असल में क्या है, इस पहलू, इस अंदाज से मेरा ये सवाल जो है इसको लेकर चलिए। एक, एक तो सलमान साहब बहुत बुनियादी बात है कि
ایک بہر میں کہی گئی بات لازم نہیں کہ وہ اپنے تمام شعری لوازمات کو پورا کرتی. صحیح. وہ بات تو ہو سکتی ہے، وہ شعر نہیں ہوگا. بہر صرف ایک، یا آپ کہہ لیجئے کہ وزن میں کہی گئی بات صرف ایک رکن ہے جس صنف کو ہم شعر کہتے ہیں. اس کے باقی لوازمات جس کا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کا موضوع. ہر کیفیت کے لیے شعر کا میٹر مکمل نہیں ہے، یا آپ یوں کہیے کہ شعر موضوع نہیں ہے. آپ لوگ کہتے رہے، کتنے لوگ تباہ زمائی کر کے گئے، کتنے لوگوں نے شعر کہنے کی کوشش کی، مگر ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے کہے ہوئے شعر کو زمانے نے مستند قرار دیا. ان میں صرف ایک جناب حضرت میر ہیں جنہوں نے دعوے سے یہ کہا کہ جہاں پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اور یہ صرف ہم اس بات کو اس لیے بڑا نہیں کہتے کہ یہ صرف میر کا دعویٰ تھا، بلکہ میر کا یہ دعویٰ ان کے بعد آنے والے تمام بڑے شعراء کرام نے اس بات کی مکمل طور پہ تائید کی کہ واقعی میر نے جو کہا تھا وہ اپنے تمام تر پہلو، اپنے تمام تر موضوعات کے اعتبار سے یا لوازمات کے اعتبار سے وہ شعر ہی تھا، اور شعر کے سوا کچھ بھی نہیں. شعر کی سب سے بڑی جو امتیاز ہے اس کی افاقیت پہ ہے. شعر کا موضوع وہ ہو کہ جو افاقی ہو، جو ہر زمانے کے لیے ہو، ہر عہد کے لیے ہو، اور سب سے بڑی بات اس میں انسان کے کردار کی تکمیل کا کوئی نہ کوئی پہلو نکلتا ہو. یہ سب سے بڑی شعر کی شرط کہ شعر وہ ہے جو انسان کو ریفائن کرے. بالکل صحیح. وہ شعر ہی نہیں ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ اپنی سوچ میں کوئی مثبت تبدیلی نہ دیکھیں، آپ اپنے رویے میں کوئی بہتری نہ دیکھیں، اور آپ لوگوں کے دکھ تکلیف کو قریب سے محسوس نہ کر سکیں. اگر آپ کے اوپر ان میں سے کسی چیز کا کوئی شعر پڑھنے کے بعد اثر نہیں ہوتا تو آپ اسے میری بات پہ یقین کرتے ہوئے آپ اسے قطعاً شعر نہ کہیے. جیسے فیض صاحب نے کہا تھا کہ اس عشق میں کیا سیکھا ہے، کیا پایا ہے، جز تیرے کسی اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں. عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا. اب یہ جو عاجزی اور زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا ہے، یہ انسان کے کردار کی تربیت، اس کی فکر کو ایک دوام بخشنے کا مرحلہ. ایسے کئی ڈیفینیشنز ہمیں اساتذہ کے کلام میں ملتی ہیں. میں آپ سے میر کا ایک شعر آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، اور یقین جانیے گا مجھے جب میں میر کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے انسانی استحصال پہ سلمان صاحب اس سے بڑا کوئی اور شعر نظر نہیں آتا. ہم تمام لوگ استحصال کے خلاف فیض صاحب کو بطور دلیل استعمال کرتے. ہمارے عہد میں فیض سے بڑا شاعر نہ کوئی اور نہیں آیا، اور یقیناً آئندہ بھی نہیں آئے گا. مگر آپ میر کا زمانہ دیکھیے، شاعر کی سوچ کی افاقیت دیکھیے کہ شاعر کسی سن کا، کسی عہد کا پابند نہیں. اس کی بات ہر عہد کے لیے ہے اور شاعر ہر عہد کے لیے ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا، یوسف سے لے کے تا گل، پھر گل سے لے کے تا شمع، یوسف سے لے کے تا گل، پھر گل سے لے کے تا شمع، یہ حسن کس کو لے کر بازار تک نہ پہنچا. واہ 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 اب واہ. انسانی استحصال پہ اس سے بڑا شعر
मेरा नहीं ख्याल कि पूरी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन हिंद के जमाने से लेके आज तक, मैं अपने नाकस मतालिए की बुनियाद पे कहता हूं, मैंने नहीं देखा। सही। एक इसी इसी मौजू में एक शेर गालिब का आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। गारत गरे नामोस ना हो, गर हवसे जर। गारत गरे नामूस ना हो, हाँ हाँ। गर हवसे जर। क्यों शाहिदे गुल बाग से बाजार में आवे। वाह 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 वाह। क्यों अब शाहिद ने हवस गुल बाग गुल से बाजार में बाग से बाजार में आवे। बाजार में अब वाह वाह। अब अब हवसे जर की जो यहाँ पे तरकीब गालिब ने, हजरत गालिब ने जो इस्तेमाल की है, आज के तमाम मॉडर्न जमाने के इकोनॉमिस्ट को बिठा दें और उनसे कहें कि जिस अहद में हिंदुस्तान में ना मार्क्स आया था, ना एंगल्स की कोई किताब आई थी, ना सोशलिज्म था, ना यूटोपियन सोशलिज्म था, ये ना माजरत के साथ कम्युनिटी। इसी में ऊपर ये शेर तो नहीं, कांटों की जुबान सूख गई प्यास से यारब, ये कोई आपका आबला पा पसंदीदा वादी है फुरखार में आवे। पुरखार में आप, ये आपका पसंदीदा शेर है और इसकी मैंने कई जहतें आपकी गुफ्तगू से सीखी। वाह 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 वाह। अब जो आपने शेर पर आपने पढ़ा गालिब का, कांटों की जुबान सूख गई, इसी मौजू प्यास पे से गालिब का एक दीगर शेर है। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। वाह 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 वाह। बहुत खूब। मैं तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जो अभी ये गालिब का जो मैंने शेर आपकी खिदमत में पेश किया था, गारत गरे नामोस ना हो, गर हवसे दर। अब ये मुकम्मल तौर पे गारत गरे नामूस होना इस कदर भयानक चीज है, और हब से जर इंसानी जिंदगी में इससे बड़ा हादसा या इससे बड़ी बैकड्रॉप और कोई नहीं होता। और ये एक मुकम्मल तौर पे पूरे एक इंसानी मुआशी निजाम की तमसील गालिब के शेर में बंद है जी। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि जो गालिब का शेर या जो मीर साहब का शेर हमने जेर बहस लेके आए हैं, ये दोनों शेर में एक चीज बड़ी मुश्तरक है, वो इंसान की इस्तेसाल की शक्ल। गालिब ने अपने शेर में गारत गरिए नामूस और हफ्से जर को की तरकीब को इस्तेमाल करके मुआशी निजाम के इस्तेसाल की जो तमसील पेश की है, इस रंग को शेरी जुबान में अफाकियत कहती है। वाह वाह। बिल्कुल दुरुस्त। यही वो मौजूआत हैं जो इंसान के एहसास से, उसके जज्बात से, उसकी कैफियत से वाबस्ता है, और इनका ही मौजू अल्फाज में बेसाख्तगी से इजहार, बगैर तसन्नो के, बगैर बनावट के, बगैर किसी रिया के, बगैर किसी एग्जैजरेशन के शेर कहलाता है। और वो शेर वही है जिसका पैरामीटर इस बात पे फिट है कि उसमें अफाकियत का और एहतराम आदमियत का कोई ना कोई एक पहलू जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें फैज साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि जिन पे आंसू बहाने को कोई ना था, अपनी आंख उनके गम में बरसती रही। वाह अब वाह। शायर का मिजाज क्या है, शायर का मिजान क्या है कि तबाए शायर है जनगाहे अदलो सितम, मुनसिफे खैर व शर हक व बातिल हैं हम। कि शायर का जो तबाह है वही तय करती है कि मुआशरे में मबनी पर हकीकत या मबने पर हक कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है। अगर आपने किसी अहद की तारीख को पढ़ना है, आप उस अहद के शायर को पढ़ लें। वो बिल्कुल आपको सही।
درست طور پہ بتا دے گا کہ اس عہد میں انسانی معیار سوری انسانی احترام اپنے کس معیار پہ تھا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تاریخ کا صحیح رخ دیکھنا ہو تو کسی شاعر سے جانیے اس وقت کے. شاعر سے جانے. بالکل. فیض صاحب کو ان کے ایک دوست نے کہا کہ جی فیض صاحب آپ نے جو سیاسی یا سماجی تراکیب تھیں ان کو اپنی شاعری میں نستعلیق انداز میں اساتذہ کے جو طے کردہ اصول تھے ان کے تابع رہ کے آپ نے استعمال کیا، یہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ میری کاوش نہیں ہے. ہم شاعروں میں غالب وہ پہلے شاعر تھے جنہوں نے شاعر کا کردار معاشرے کے اندر بطور غیر سرکاری سماجی قانون ساز کے پہچان لیا تھا. کیونکہ جو غالب کا عہد ہے، آپ دیکھیے غالب کے عہد تک اردو شاعری اپنے ترقی کے اپنے ارتقاء کے مختلف مدارج طے کر کے غالب تک آ چکی تھی. اور اردو شاعری میں بے شمار موضوعات یا بے شمار جو پہلو ایسے تھے جو غالب کے حضرت غالب تک پہنچتے ہوئے مختلف شاعروں نے انہیں اپنے اپنے عہد میں پالش کیا تھا. صحیح. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے عہد تک جو ایک غیر سرکاری سماجی قانون ساز کا جو ٹرم جو فیض صاحب نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ اپنے مکمل رنگ میں وقوع پذیر ہو چکی تھی. صحیح. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دے کے آگے چلتا ہوں کہ جیسے سائنٹیفک سوشلزم سے پہلے سوشلزم کا نام تو بہت دیر سے استعمال ہو رہا تھا. بہت زیادہ رائٹرز تھے، بہت زیادہ فلاسفرز تھے جنہوں نے سوشلزم پہ لکھا بھی کام بھی کیا، مگر جب مارکس نے اپنے عہد میں آ کے کام کیا اور اس کو سائنٹیفک بنیادیں دی تو پھر سوشلزم صرف مارکس کا ہو کے رہ گیا. جیسے پنجابی میں وارث شاہ سے پہلے بے شمار شعراء نے ہیر کو لکھا، مگر جب وارث شاہ نے لکھا تو پھر ہیر صرف وارث شاہ کی ہو کے رہ گئی. صحیح. اب کلیئر ہوئی بات. ہاں جی بالکل صحیح. میر فرماتے ہیں کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق، واہ جان کا روگ ہے بلا ہے عشق. واہ واہ. عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق. عشق ہے طرز و طور عشق کے تئیں، کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق. وہ کیا کہنا. عشق معشوق عشق عاشق ہے. عشق معشوق عشق عاشق ہے یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق. عشق معشوق عشق عاشق ہے یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق. مبتلا ہے. میر جی زرد ہوتے جاتے ہو، میر جی زرد ہوتے جاتے ہو، کیا کہیں تم نے بھی گیا ہے عشق. واہ بھائی واہ واہ. اب دیکھیے کہ جو ہم نے بات کی تھی غیر سرکاری سماجی قانون ساز کی، تو میر صاحب نے عشق کے لیے ایک قانون وضع کیا ہے. عشق کی شہادت کے معیار کو وضع کیا ہے. میر صاحب کا شعر ہے عشق کے دو گواہ لا یعنی. واہ 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 کیا جملہ ہے. واہ 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 واہ. عشق کے دو گواہ لا یعنی زردی رنگ. عشق کے دو گواہ لا یعنی زردی رنگ و چشم تر ہے شرط. واہ 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 واہ. زردی رنگ و چشم تر، رنگ و چشم تر ہے دو شرط. گواہ. دو گواہ. تو آپ کی وہ زردی رنگ سے مجھے میر صاحب کی ایک شعر میرے ذہن میں پوری طور پہ آیا. میر جی زرد ہوتے جاتے ہو. سر میر بلکہ ناصر کاظمی صاحب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میر کے کلام میں 72 نشتر ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے میر کو پڑھا نہیں. میر کی ہر غزل میں ایک نشتر ہے، یا میر کی ہر غزل ایک نشتر ہے. سخن کی نہ تکلیف ہم سے کرو، یہ شعر میر کا ہے کہ جی جی. سخن کی نہ تکلیف ہم سے کرو، لہو ٹپکے ہے اب شکایت کے بعد. سو جو نشتر ہے وہ کمال کے نشتر ہیں میر کے پاس. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، کب نہیں آتا، کیا خوبصورت کب ہے. واہ واہ واہ. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. نہیں آتا. کیا بات. کتنے سادہ سے دو الفاظ کو اس انداز میں قافیہ بنانا کمال ہے، کمال ہے. کب نہیں آتا، جب نہیں آتا. واہ واہ. کن نے شعر میر سن یہ نہ کہا، کن نے شعر میر سن یہ نہ کہا، پھر کہیو ہائے کیا کہا صاحب. واہ 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 واہ. آگے کسوں کے کیا کریں دستے طلب دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے. واہ واہ واہ. سرانے دھرے دھرے. اور اس میں جو یاس ہے، اس شعر میں جو یاس اور نامیدی ہے ایک مفلس انسان کی، جو تمام امید ہار چکا ہے، اب تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے دست پھیلا سکے. اس کا ذرا مقطع دیکھیے گا. گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، ہاں ہاں. گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے. واہ واہ. آگ تو یہ بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پکاری پرے پرے. دیکھ واہ کے واہ. صاحب پرے پرے. یہ افاقیت ہے. یہ افاقیت آپ کو ان شعراء اکرام کو اساتذہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے ہر کلام میں ایک غزل نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، آپ جس غزل کو اٹھائیں گے وہ آپ کو زندگی کے ایک دیگر کیفیت سے، زندگی کے ایک دیگر شعور سے آپ کو آشکار کرے. اور پھر میر کے پاس نا ایک اور بڑی زبردست جو چیز اکثر ہمیں جو ملتا ہے نا، ایک تسلسل اور روانی جو ہوتی ہے نا اس کے خیال میں. یعنی جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، اور مصرے کو اس انداز میں بیان جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے. وہ ایک کنٹینیوٹی اور ایک تسلسل اور ایک روانی افاقی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ایک یعنی جسے کہتے ہیں افاقی کے ساتھ ساتھ ایک دائمی فلسفہ جو ہے ساتھ آ جاتا ہے. دیٹ از اندر اینگل جو ہمیں صرف انہی استاد شعراء کے ہاں ملتا ہے، یا میر ہیں یا غالب ہیں یا میر انیس ہیں یا چند ایک اور اچھے شعراء ہوں گے. میں آپ کی بات کوئی میں آگے لے کے چلوں گا. دیکھیے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاعری کرنے کی جسارت کی، کوشش کی، صحیح کی. وہ یا تو آپ کو کوئی ایک شعر ملے گا، یا آپ کو ایک غزل مل جائے گی، دو غزل مل جائیں گی، کچھ نظمیں مل جائیں گی. جس کنٹینیوٹی کی میں آپ سے گزارش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اساتذہ کو اساتذہ کیوں کہا گیا ہے، کہ آپ ان کی جو بھی غزل یا کلام کا جو بھی آپ ان کا ورک اٹھا لیں، آپ کو ہر کلام میں کوئی نہ کوئی افاقی قدر مل جائے گی. بالکل صحیح. اب آپ کلیات میر اپنے سامنے رکھیے، اب آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ مجھے کلیات میر میں سے یہ جو 10 غزلیات ہیں میر کی، یہی بڑی مجھے افاقی نظر آئیں. آپ یہی ہر غزل خوبصورتی ہے کہ گلوبلی بالکل ایک استاد کا کلام گلوبلی کہیں سے بھی اٹھا لیں تو کہیں سے بھی اٹھا وہ اس میں وہ چیز ہوگی.
بالکل صحیح. آپ کو اس میں آپ غالب کا کوئی ایک مصرع اٹھا لیں، آپ کو اس میں ایک مکمل غالب نظر آئے. آپ میر کو اٹھا لیجئے، میر صاحب کا کوئی ایک مصرع دیکھ لیں، آپ کو اس میں مکمل میر صاحب نظر آئیں گے. آپ فیض صاحب کا کوئی ایک مصرع دیکھ لیں، بلکہ وہ آپ کو مکمل فیض صاحب نظر آئیں گے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ایک شعرۂ آفاق غزل ہے جناب حضرت غالب کی، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. یہ غزل جناب حضرت غالب نے 16 برس کی یا 17 برس کی عمر میں کہی. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس غزل کو کہنے کے بعد اسی عمر میں جناب حضرت غالب انتقال بھی کر جاتے تو وہ پھر بھی غالب ہوتے. واہ 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 واہ. اور کیا آپ بات ہے. اس غزل کو دیکھیے، اور اس غزل سے آپ غالب کی آخری عمر کے آخری کلام کو دیکھیے. جب کمپنی ہندوستان آ چکی ہے، اس عہد کی آپ غالب کی شاعری کو دیکھ لیجئے، آپ کو دونوں کے درمیان صرف غالب نظر آئے گا. آپ کسی کلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ معیار کہیں پہ بھی کم تر ہوا ہے. ویسے یہ لفظ غالب کے کلام کے بارے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کہیے کہ معیار کہیں پہ بھی آپ کو کم نظر نہیں آئے. That was یہ شاعر کی خوبصورتی یہ ہے، اس کے کلام کی افاقیت. غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، رات پی زمزم پہ میں، رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامع احرام کے، دھوئے دھبے جامع احرام کے. للہ قوم کے قوم کرتے کیا نہ وقت نے کلال ہمیں. واہ واہ. میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دائر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا، ترک اسلام کیا، کب کا ترک اسلام کیا. اور اچھا اس حوالے سے نا جو ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے اعتراض، خاص طور پہ جو اساتذہ جو کہ ہائر لیول کے صوفیاء کی لسٹ میں آتے ہیں، میر ہوں یا غالب ہوں یا میر انیس ہوں، تو یہ ایک مطلب بہت ہائر لیول پہ ایک صوفی کے جو درجات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے یہ چیزیں نکال کر لاتے ہیں یا جہاں سے انہیں ریسیو ہوتے ہیں اور جہاں سے یہ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو. تو میں ریسنٹلی ایک اور چیز پڑھ رہا تھا کہ مطلب ملا کے اعتراض اپنی جگہ، ان کو ظاہر ہے وہ ان کا لینز اور ہے، شعر اور ردم، یعنی اسلام اگر صرف ہم اسلام کی بھی بات کریں، باقی تو کرسچینٹی میں تو شروع سے ہی جو ہے وہ جو میلوڈی ہے وہ چرچ کا حصہ رہا ہے شروع سے. حضرت سلمان فارسی کا اگر دیکھیں تو ان کی ایک وجہ جب وہ پرشیا سے نکلے ہیں اور اس سے پہلے ان کا مذہب جو ہے وہ غالباً آگ کو پوجنے والے فیملی میں وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن جب وہ انہوں نے چرچ میں وہ جو ایک سمفنی کے انداز میں جب پریئر ہو رہی تھی تو اسی سے متاثر ہو کے وہ انہوں نے عیسائیت اختیار کی. وہ ساؤنڈ تھا جو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انسپائر کیا. انہیں کا آگے آ جائیں تو بڑا عام رواج ہے شادیوں میں اور جنگوں میں اور سفر میں، یعنی یہ جب ٹریول کر رہے ہوتے تھے اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، اس دوران بھی بعض دفعہ اونٹوں کے ڈرائیور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوز کرتے تھے نا کہ اونٹ کا ڈرائیور کون ہوگا، وہ ایسے شخص کو چوز کرتے تھے جو کہ جس کو کہ نہ صرف شاعری آتی ہو بلکہ اس کا جو ریسائٹل ہے، یعنی وہ شعر کو پڑھنے کا فن جانتا ہو، کہ وہ اس کے ردم میں ایک طرح سے آپ اس کو گنگنانا بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب جیسے جنگ میں رجز کا ایک اصطلاح ہے کہ ایک خاص انداز میں
چیلنجنگ ہوتی ہے. اسی طرح کام کے دوران جب کوئی گروپ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی علیحدہ یوں سمجھ لیں کہ آپ جیسے کوئی ترانہ ٹائپ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر جنگ کے لیے ترانہ ٹائپ چیز چوز کی جاتی ہے، تو عام زندگی کے کام کرنے میں جو ہیں کچھ ایسے مخصوص پوئمس تھیں جو لوگ پڑھا کرتے تھے. ایک خاص حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے خندق جب کھودی جا رہی تھی تو مختلف لوگ جو کام کرنے کے اس وقت کے اشعار تھے یا نظمیں تھیں وہ پڑھی جا رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان فارسی کو کہ سلمان میری خواہش ہے کہ تم بھی کوئی ایک شعر جو ہے وہ مطلب معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جنہیں برا لگے گا گنگنا کر سناؤ، یعنی اس انداز میں مجھے کوئی سناؤ جو کہ ہوتا ہے میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں. سو واپس آتے ہوئے کہ ملا کا شاعری پہ اور موسیقی پہ اعتراض جو ہے وہ ہمیں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی وجہ رہا ہے لوگوں کے لطافتوں سے دور رہنے کی، کہ ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ایک ایسا بیریئر لگا کے اور لوگوں کو اس سے جو ہے دور کرتی نظر آئی ہے، جس پہ بہت لوگوں نے لکھا. میر نے اور غالب نے بھی بات کی، لیکن ہمارے ارد گرد جو لوگ تھے، انور علیمی صاحب تھے، طاہر جمیل صاحب تھے، مطلب پاکستان لیول پہ اور بھی بڑے نام ہیں، لیکن ہمارے بہت قریب جو لوگ تھے جن سے ہمیں ملا. اور ایون انقلابی حوالے سے بات کریں، طاہر صاحب نے تو بہت کچھ لکھا. میرے اپنے والد اپنے صادق مزاری صاحب نے انہوں نے بھی کچھ ذکر کیا. طاہر صاحب کا آپ تھوڑا سا تعارف کروائیں ان کی کسی غزل یا ان کی کسی نظم کے تھرو، کہ طاہر جمیل صاحب کون تھے. کہ ایک تو ہم جس عہد میں ہمارا براٹ اپ ہوا، ہم نے ابتدائی عمر گزاری، پاکستان میں وہ وقت ادب اور فن کو مکمل طور پہ ختم کر چکا. تقسیم پاکستان کے ساتھ بڑی کاوش کے ساتھ جن چیزوں پہ کام کیا گیا ان میں سب سے اول ترجیح میری ناقص رائے میں فکر اور انسانی سوچ کو اور انسانی اظہار بیاں کو روکنے کا کام، جس میں ہماری ریاست کافی حد تک کامیاب ہوئی. آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ جو 1980 کے عہد کے بعد پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ان میں ادب اور فن کی طرف رغبت بہت کم ملے گی. رفتہ رفتہ ہماری ریاست نے وہ تمام دروازے، وہ تمام بیٹھک، وہ تمام مقامات ختم کر دیے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ادب پر یا انسانی مسائل سے جڑی ہوئی چیزوں پر گفتگو کرتے. جب وہ گفتگو ختم ہوئی، اس گفتگو کے سامع ختم ہوئے، آہستہ آہستہ وہ سوچ ختم ہو گئی. یہ ایک المیہ رہا پاکستان. میں طاہر جمیل اور انور علیمی صاحب پر بات کرنے سے پہلے آپ کی ایک بات میں تھوڑی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں شاعری کے اوپر 1000 قسم کے اعتراضات اٹھائے گئے. اسے کبھی اس حد تک بھی کہا گیا کہ یہ ایک کفرانہ فعل ہے، اس کی ممانت ہے. مگر سلمان صاحب یہاں پہ بھی معیار بڑا دوہرا رہا. کیا شاعری سے مراد صرف جو ہم صنف ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ شاعری کی اسلام میں ممانت ہے، تو ہم کس دلیل کی بنیاد کے اوپر اقبال کو پریز کر رہے ہیں؟ اقبال کی تمام تر پذیرائی پاکستان کے معاشرے میں یا ریاست پاکستان میں بطور شاعر ہے. اقبال شاعر مشرق کا نام دیا گیا. سر میں اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں کہ علماء کی تقاریر سے لے کر جمعے کے خطبات تک اقبال پڑھا جاتا ہے.
किस हवाले से पढ़ा जाता है? कि इल्म बयान की जिस सिन्फ में इकबाल की गुफ्तगू इकबाल का जिक्र किया जाता है, क्या उसे शेर नहीं कहते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस शायरी पे एतराज करते पहले अदब के लोगों से पूछा जाए, शायरी के मैदान के लोगों से पूछा जाए कि क्या अदब के लोग उस बात को शेर कहने पे आमादा हैं या नहीं। ये वो बात थी जो मैंने इब्तदाई तौर पर आपके साथ गुफ्तगू में मैंने पेश की थी कि हर कही गई वजन में कही गई हर बात शेर नहीं है। शेर के कुछ अपने दुरुस्त। अपने अज्जा हैं, सिर्फ एक वजन शेर नहीं है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं जो शेर की जो माहियत है उस पे मुकम्मल तौर पर कादिर, शेर की सिन्फ से मुकम्मल तौर पर आशना है, और वो मगर कहते हैं कि भाई हमसे शेर नहीं कहा जाता। आप जिस चीज पे एतराज कर रहे हैं पहले तो उस मैदान के लोगों से पूछे, उस इल्म के लोगों से पूछे क्या वो उसे शेर कहते। आप तो वही बात कर रहे हैं कि आप अपनी पसंद के शोरा को, उनकी शायरी को भी जायज करार दे रही हैं, उन्हें हजरत भी कह रही हैं, उनके साथ और दीगर अलकाब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसको आपको जी चाहता है आप जब चाहते हैं कह देते हैं जी शायरी की गुंजाइश नहीं है। मौसीकियत का भी यही आलम। मैं बहुत मोहतात आदमी हूं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर उस पे भी हमारे कई किस्म के मेयार हैं। हम अब मैं बात कर रहा हूँ अनवर अलीमी साहब और ताहिर जमील पे। सलमान भाई, आप और आप मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आप बेशुमार ऐसे लोगों से मिले जो मुकम्मल तौर पे शायर। मैं कम अज कम अपनी जात की हद तक मैं कह सकता हूं कि जब मैंने होश संभाला उस वक्त इस नौ के लोग, इस बुलंद मयार के लोग मेरे मुआशरे में नापैद हो रहे थे। मैं फिर भी खुशकिस्मत हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में दो ऐसे लोगों से मुलाकात रही जिन्हें मुकम्मल तौर पर शायर कहा जा सकता है, और मैं कह सकता हूं कि मैं इस हद तक खुशकिस्मत हूं कि मैं अपनी जिंदगी में दो मुकम्मल शोरा से मिला। उनमें से एक अनवर अलीमी साहब थे और दूसरे ताहिर जमील साहब। दोनों में कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों का ताल्लुक शेखुपुरा से। सही। दोनों में कदर मुश्तरक ये थी कि दोनों के कलाम में आफाकी मौजूआत मौजूद थे, कि दोनों के कलाम में इंसानी एहतराम को मौजू बनाया गया और एहतराम इंसानियत का दर्स दिया गया। अब अलीमी साहब का एक शेर है, मौत से पहले अभी ये काम करना है हमें, मौत से पहले अभी ये काम करना है हमें, जिंदगी को आदमी के नाम करना है हमें। वाह वाह वाह, आदमी के नाम। आसमानों से जरा पाताल तक आ जाइए, जिंदगी के असल खद्दो खाल तक आ जाइए। वाह वाह। अलीमी साहब के कलाम में आपको यहाँ पे मौजूआत की अफाकियत मिलेगी, वहां पे आपको लगेगा कि आप किसी दबस्ताने दिल्ली के शायर को पढ़ रहे हैं। डिक्शन अलीमी साहब का बहुत खूबसूरत, अरबी और फारसी तराकीब का इस्तेमाल और असातिज़ा की रवायत से जुड़ के अलीमी साहब ने अपने अहद के हसास मौजूआत को शेर की जुबान में ढाला। शहीद की लहू की अजमतों से बाखबर रहा, मुकामे हक परस्त से जिसे भी आगाही हुई, वो शख्स जिसके दिल पे हो नजूले हक का सिलसिला, वो वाह शख्स वाह जिसके दिल पे हो नजूले हक का सिलसिला, मेरी निगाह वाह में वाह मोहतरम उसी की जिंदगी हुई। वाह 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 वाह।
واہ واہ عروج آدمیت کا تقاضا ہے، مقدر عرش کا برخاک داں لکھو، جو دیکھا ہے سرے بازار کہہ ڈالو، جو سوچا ہے بالفاظ عیاں لکھو، واہ واہ کوئی نوحہ ترنم خیز لفظوں میں، کوئی نغمہ بانداز فغاں لکھو۔ واہ 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 علیمی صاحب کی ایک شہرہ آفاق علی، اس سے ایک نظم ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایک غزل ہے، اس کے میں کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سروں پہ سنگ گرے، لب پہ ایک نوا بھی نہیں، رہے جنوں میں کوئی ہمسا با صفا بھی نہیں، خاموش آنکھ میں رقصاں ہیں عبرتوں کے سبق، خاموش آنکھ میں رقصاں ہیں عبرتوں کے سبق، سخنوروں نے جنہیں آج تک پڑھا بھی نہیں، کسی کے واہ خندائے لب کا طلسم کافی ہے، دلوں کی تہ میں چھپے روگ لا دوا بھی نہیں۔ سلمان صاحب واہ یہ ذرا واہ شعر واہ دیکھیے گا، یہ ذرا شعر دیکھیے گا، گنوادی عمر تمناؤں کی سلیبوں پر، واہ واہ گنوادی تمناؤں کے عمر سلیب تمناؤں کی سلیبوں پر، اس ایک شخص کی خاطر جو آشنا بھی نہیں۔ واہ 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 وہ جس کے خون میں اترا تھا میرے خون کا خمار، وہ جس کے خون میں اترا تھا میرے خون کا خمار، میرے قریب سے گزرا مجھے ملا بھی نہیں، ملا بھی نہیں۔ دیار شب میں علیمی کسے صدائیں دے، اداس بام ہے روشن کہیں دیا بھی نہیں۔ واہ 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 روشن کہیں دیا بھی نہیں۔ یہ کچھ اشعار ہیں، ان کی بڑی مشہور نظم ہے، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ لہم انسان کے بدکار سوداگرو، کونے ابنائے آدم کے بیو پاریو، زر پرستو لٹیرو اے غارت گرو، واہ واہ شمرو شداد و نمرود کے ہم سرو، جسائے واہ آدمیت پہ جھپٹے ہوئے، خونخوارو اے انسان نما بھیڑیو، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے۔ کھلی جنگ ہے۔ ہم ہے باغی، ہمارا یہ اعلان ہے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، سر کٹے خون بہے جان لٹے کچھ بھی ہو، اب نہ مانیں گے حکم ہم خیرون کے، ہم ہیں مائل بجنگ، ہم پھیلانگ آئے ہیں ذلتوں کے واہ بھور امن کے راستے۔ صرف یہ کلر ہے واہ واہ افاقی شاعری کا، واہ واہ انسان کے احترام کی شاعری کا۔ واہ واہ تو اسی طریقے سے، اسی انداز میں طاہر جمیل صاحب کی ایک بڑی مشہور مسدس ہے، اس کے ابتدائی اشعار ہیں۔ میں خصا پایا خاک دا تے سورج دی بنی پگ، میں لو حیاتی ونڈ دا تے میری نیزے تے شاہ رگ، میرے لولوں پکھا رچیاں تے تلیاں تے دو جگ، میرے چار چفیرے کالکاں تے اندر ہے جگمگ، منو زندگی دتی سولیاں تے میں موت نو دتے پھا، کئی واری اسرائیل دی میں ہک وچ وجا تھا، میں دادا لیاں خضر تو تے منو پانیاں دتے راہ، میری منزل میری مٹھ چ تے میرا بلے والا راہ، جد میرا جسا پتھیا تد بنیا رب مزدور،
میری واہ مٹھی چاپی واسطے پئی سہ کے 70 ہور میں واہ پتلا سچی خاک دا میرے قدمی ٹٹھا نور میں نور حدوں ود مختار ساں ان حدوں ود حدوں مجبور واہ میں نائب رب قدیر دا میرے مٹی رل گئے چاہ واہ منو خالق نے تخلیقیا تے خلقت دتا تا آہا میں تو بغیر وقفے کے آپ کو میں گرا طاہر صاحب کی ہی جے کر جی تو جی قادر مطلق ہیں تے نویں زمین اسمان بڑا واہ واہ جے کر تو قادر مطلق ہیں تے نویں زمین اسمان بڑا ہر بندہ ایتھے رب ربا ربا نو انسان بڑا انسان بنا واہ ہر بندہ ایتھے رب ربا ربا نو انسان بڑا میرا کلمہ نماز خطرے وچ میری حج زکات خطرے وچ میرا واہ کلمہ نماز خطرے وچ میری حج زکات خطرے وچ نہیں بچدی ہن توحید تیری میری اپنی ذات خطرے وچ کیا کہنے کیا ہی کہنے تے کیا بولا کہنے بڑائی جانا ہے کوئی بوزر تے سلمان بڑا سلمان بنا جے کر تو قادر مطلق ہیں تے نویں زمین اسمان بڑا نویز طاہر جمیل کیا بات سکرات وانگوں اڈی مار کے دار پن چھڈاں میں کوڑ سمیدہ شاعراں میرے ہاتھ وچ قلم دوات نہیں ہائے 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 واہ واہ میں ابھی کوڑ سمیدہ ابھی شاعر میں کوڑ سمیدہ شاعر میرے واہ ہاتھ وچ واہ قلم دوات پھر ابھی پورے یہ شعر نے مجھے یاد مزاری صاحب کا والد صاحب کا مصرع ہے سچ گولن جے ٹر پئیے تے گھراں نو تالے ہوندے نے واہ واہ بھائی واہ 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 بلکہ واہ آزاد صاحب کا شعر یاد آ گیا ہے کہ اینا ہوں، سچ نہ بول ہاں اینا سچ نہ بول کہ کلا رہ جاویں کلا رہ چار جائیں کو بندے چار کو بندے رہن دے موٹا دین دے لئی موڈا دین دے سر بالکل آپ نے ذکر کیا غلام رسول آزاد صاحب کا جی شیخو پورہ میں جو دو لوگ آئے اور دو لوگوں نے شیخو پورہ کے ادبی ماحول کو ہم نے طاہر جمیل صاحب کا ذکر کیا انور علیمی صاحب کا ذکر کیا وہ شیخو پورہ میں ہی وقوف ان کی پیدائش ہے یہاں پہ ان کی جوانی ہے یہاں پہ ان کی پوری زندگی ہے مزاری صاحب اور غلام رسول آزاد صاحب یہ شیخو پورہ آئے مگر شیخو پورہ آ کے ان لوگوں نے ادبی طور پہ جو خدمات سر انجام دی شیخو پورہ میں ادبی تحریک کو جس قسم سے ان لوگوں نے بڑھاوا دیا یہ واقعی ہی یہ قابل ستائش لوگ ہیں اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ہم آپ لوگ آج گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو میں ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن اور ایسے ماحول میں کہ جہاں خاص طور پہ شیخو پورہ قصور گجرانوالا یہ سارا ہی آپ اکٹھا کر لیں تو آپ جی جی جانتے ہی ہیں کہ عوام الناس کی پوزیشن کیا ہے تو پھر لکھا کیا گیا ہے مزاری صاحب میں راہزنوں کو بتائے دیتا ہوں پاس میرے فقط ہے روٹی واہ واہ میں راہزنوں کو بتائے دیتا ہوں پاس میرے فقط ہے روٹی اسے نہ روٹی چھینو وگرنہ ایک دن ملے گا تم کو اناج پتھر آہا کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے واہ علیمی صاحب کا ایک شعر ہے اس شعر کے اوپر وہ گرفتار بھی ہوئے تھے 1970 میں انہوں نے پڑھا تھا یادگار چوک میں مولانا بہشانی کے جلسے میں یحییٰ خان کے الیکشن کا زمانہ تھا شیش محلوں کے مکینوں کو خبر دیتا ہوں واہ واہ تنگ ہاتھوں میں لیے کٹیا نشیں آتے اس سے واہ واہ پہلے کہ تمہارے محلوں کو کر دے نیز تو نابود ظلم سے اپنا ہاتھ کھینچ سکو تو کھینچ لو واہ 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 یہ جو پہلے آپ نے بات کی تھی نا کہ تاریخ کو پڑھنا ہو تو اس دور کے شاعر کو پڑھیں جی بالکل تو بالکل اسی سے جوڑتے ہوئے ایک اور مزاری صاحب کا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہتے ہیں
آجو چڑیو کھاجو بوٹاں لئی بھی لے جاؤ. آہا واہ بھائی واہ واہ. آجو چڑیو کھاجو تے بوٹاں لئی بھی لے جاؤ, دانیاں اتے جال بچھا کے سدے دین شکاری. کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے. بہت خوبصورت. سلمان صاحب دوبارہ عطا کیجیے, دوبارہ عطا کیجیے. کہتے ہیں آجو چڑیو کھاجو بوٹاں لئی بھی لے جاؤ. واہ بھائی واہ. آجو چڑیو کھاجو تے بوٹاں لئی بھی لے جاؤ, دانیاں اتے جال بچھا کے سدے دین شکاری. کیا ہی کہنے کیا ہی کہنے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سو ایک وہی بات ہے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ چاہے میر ہو یا غالب ہو, جب کوئی بڑا شاعر تھوڑا ہو تو وہ جو درد ہے آپ اپنی جو حیوانی جبلتوں سے اوپر اٹھتے ہوئے, جب آپ اپنے ہی اندرونی سفر سے ہوتے ہوئے اور ارد گرد اس درد کو ایسے محسوس کرنے لگتے ہیں جو آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ دوسروں کا بھی, آپ ایک سپنج کی طرح ایبزارب کرنے لگتے ہیں, تو پھر یہ کیفیات باہر آتی ہیں. پھر یہ بعض دفعہ آپ کی اپنی کیفیت جو دوسروں کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ دوسروں کی کیفیات آپ اس طرح ایبزارب کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ہی جی ہو. تو پھر اس طرح کا کلام جو ہے وہ میرا خیال ہے جنم لیتا ہے. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سفر غم جانا سے غم دوراں کا ہے. ہاں, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. وصل کی راحت کے سوا. تو انسان میرا جب ایک جی جی اتنے بڑے بڑے شاعروں کے درمیان لفظ آپ نے بولا تو میں نے ایک گستاخی کی ہوئی ہے. ایک شعر میرا ہے, جی وصل جی. کی خواہش نہیں, وصل کی خواہش نہیں, اب اس قدر ہم ساتھ ہیں. واہ. وصل کی خواہش نہیں, اب اس قدر نہیں. ہم ساتھ ہیں, ہجر میں تیرے یہ راز ایسے کھلتے رہے. کیا ہی کہیں. بہت اچھا بہت اچھا. تو یہ سلمان آپ صاحب بات یہ ایک انسانی ارتقائی سوچ کا سفر ہے کہ انسان اپنے غم کو پورے معاشرے کے غم میں سمو دیتا ہے, یا پورے معاشرے کا غم اپنے غم کے بدلے لے لیتا ہے. بڑے لوگ صحیح, وہ ہوتے ہیں جو غم جانا سے غم دوراں کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح. جا بجا کوچاؤ بازار میں بکتے ہوئے جسم, خاک میں لتھڑے ہوئے خوں میں نہل آئے ہوئے, لوٹ آہا, جاتی ہے وہ ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. کیا کیجیے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ جب آپ اپنے اطراف میں آپ ظلم دیکھتے ہیں, بربریت دیکھتے ہیں, استحصال دیکھتے ہیں, عقوبت دیکھتے ہیں, تکلیف دیکھتے ہیں, بھوک دیکھتے ہیں, افلاس دیکھتے ہیں, ننگ دیکھتے ہیں, تو ایک حساس جذبے کا آدمی اس میں گل و بہار کی, وصل کی پور عیش راتوں کا تصور کیسے پال سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. طاہر جمیل صاحب کا ایک شعر ہے, مجھے نہیں معلوم کہ جو کتاب شائع کی گئی اس میں اس شعر کو کیوں نہیں رکھا گیا. میں کتے دے گل سونے دی زنجیر ویکھی, میں کتے دے گل سونے دی زنجیر ویکھی, میں روڑی اتوں کاغذ چکدی ہیر ویکھی. واہ 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 واہ. طاہر صاحب, اسی کو میں آپ کو جوڑ دوں کہ فٹ پاتھاں تے سون دی تھامی نہیں ہویا جوگی. ہویا جوگی. طاہر جمیل صاحب سلوٹ کے ساتھ بالکل بالکل کہ بالکل. فٹ پاتھاں تے سون دی تھامی نہیں ہویا جوگی, تے رب دے گھر بھی کو منجی او بھی مویا جوگی. وہ بھی مویا جوگی. پاتھاں اب تے ان سون دی تھامی نہیں ہویا جوگی, رب دے گھر بھی اکو منجی منجی او بھی مویا جوگی. وہ بھی مویا جوگی. اب ان کا ایک شعر ہے, یہ ایک یک مصرع ان کی نظم ہے طاہر صاحب کی. اس کا انہوں نے عنوان رکھا تھا, مجھے بھی یاد نہیں, احتجاج تھا یا دہشت گرد تھا, میرا خیال احتجاج تھا, اب مجھے یاد نہیں. یک مصرع, وہ کہتے تھے یہ میری یک مصرع نظم ہے. بھوک سے روتے بچے نے
ایک خالی فیڈر توڑ دیا. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. جب انہوں نے یہ اپنی نظم سنائی تو کہتے کہ شاعری میں اختصار بہت بڑی چیز ہے. واہ، جب آپ کی بات ایک لفظ پہ ختم ہو، ایک مصرے پہ ختم ہو، وہاں پہ کر دینی چاہیے، ضرورت واہ نہیں ہے واہ، اسے بڑھانے کی. انہوں نے مثال دی طارق عزیز کی ایک نظم کی. انہوں نے کہا جی نظم ہے جس کا عنوان ہے برہوں دا دکھ پریا سنیڑا مٹھرے جانی یار دینا. یہ عنوان ہے. یہ عنوان ہے اور نظم ہے اور ہاں. اچھا، میں نے نا ایک چیز نوٹ کی ہے، مختلف لوگ نے سفر کے اگر آغاز میں ہو، یعنی اس کی پھر خواہشات بھی اور اس کی دعائیں بھی پھر کیسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے جی جی درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ. اب دعا پہ دیکھیں کیا دعا مانگ رہا ہے کہ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ. بھر دے یا اللہ. یہ غزل گائی بھی گئی ہے اور لتا اور جگجیت نے غالباً گائی. سو جی جی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آفاقیت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ جب تک اپنے اندر کے درد سے گزرتے ہوئے اپنے ارد گرد کے آدمیت کے درد کو اپناتے ہوئے اور اسے محسوس کرتے ہوئے، نہ صرف محسوس کرتے ہوئے بلکہ اسے اس حد تک ایبزارب کرتے ہوئے کہ آپ کو وہ اپنا ہی لگنے لگے، جی تو جی تب تک اب آپ آفاق یا اس حقیقت جو وہ فائنل الٹیمیٹ ریئلٹی جو ہے اس تک پہنچنے سے تو وہ ممکن نہیں ہے. آپ وہ بات نہیں کر سکتے جب تک آپ اس سفر سے گزرے نہ ہوں. سر ہم ماشاءاللہ یہ گفتگو تو وہ ہے، اور ہمیں جو عادت رہی ہے وہ بیسیکلی ہماری منیمم سٹنگ جو ہے وہ 4-5 گھنٹے کی ہوا کرتی ہے. جی تو جی آج ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اس کو تاکہ لوگ بھی ہم تو چلتے رہیں گے، اکثر لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ انٹرسٹنگ ہوں گے، کچھ اس میں انٹرسٹنگ ہوں گے، کچھ جو ہے وہ شاید انفارمیشنل طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ہمیں اس کی لینتھ کو تھوڑا مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں کلوزنگ کی طرف. اور اس میں مختلف موضوعات پہ ہم نے بات کی. ہماری بہت مزے کی گفتگو رہی اور ہم نے مختلف اینگلز کو ٹچ کیا، اور تقریباً ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موضوع سے باہر تو یعنی کیا کہنا چاہیے، ہم جا ہی نہیں سکے، کیا جا ہی نہیں سکتے تھے اور ہم نہیں گئے. تو آپ کے کلوزنگ ریمارکس میں لوں گا اور اس کے بعد رومی کی ایک 7 مصروں کی ایک نظم ہے اور اس کے بعد ہم خدا حافظ کہیں گے. سر حیدر بھائی. میرا یہی ہے کہ ادب سے ہی زندگی ہے، ادب ہی زندگی ہے. بالکل صحیح، زندگی ہی ادب ہے. واہ جی. اور شاعری انسان کے مزاج وہ جہتیں بخشتی ہے، فراہم کرتی ہے جس سے انسان کم از کم اپنے آپ کو انسان کہلانے کا دعوے دار ہو جاتا ہے. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جس معاشرے میں ادب کو پابند کر دیا جائے یا ادب پہ پابندی لگا دی جائے، یا جس معاشرے کے ترجیحات لٹریچر سے اٹھ جائیں، اس معاشرے میں نہ تو پھر گفتگو ہوتی ہے اور نہ ہی اس معاشرے میں زندگی ہوتی. اگر ہم چاہتے ہیں یا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری آئندہ نسل میں برداشت نہیں، احترام ہو، الفاظ میں کی مناسبت ہو، احترام انسانیت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں گفتگو کو فروغ دیں. جب آپ گفتگو کو فروغ دیں گے تو اس سے ادب کو فروغ ملے گا. آپ جب ادب کو فروغ دیں گے تو اس سے ایک اچھے معاشرے کی ترویج آئے گی. جی سر بہت شکریہ. میری اپنی ذاتی طور پہ میں شاید ابھی اور انتظار کرتا، بڑے عرصے سے میرا پلان تھا. یہ جو پلیٹ فارم بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم گفتگو کریں اور ان موضوعات پہ بات کریں جی جو جی کہ اس وقت ضروری ہیں اور
ایک اچھے مستقبل، ایک ہم آہنگی کے ماحول کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا سکے، ایک دوسرے کا احترام آدمیت اور آفاقیت، اور یہی مسلسل کوشش میری رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی، اور اس پلیٹ فارم کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے، اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، تو ہماری طرف سے تو یہ کوشش اور کاوش شروع ہو گئی ہے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ جی آپ کی نوازش ہے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا جس کے میں بالکل بھی قابل نہیں ہوں۔ نہیں سر، آپ ایک بڑے باذوق اور جسے کہتے ہیں ہر حوالے سے، ادبی حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے آپ کا شعری ذوق، آپ کا موسیقی کا ذوق، تو یقیناً آپ نہ صرف اس قابل ہیں بلکہ ان چند لوگوں میں ہیں جن کا نام کم از کم میری فہرست میں، جن سے میرا تعلق ہے، تو ایک اچھے مقام پر آتا ہے۔ سر میں کلوزنگ کرنا چاہوں گا، اور کلوزنگ اس طرف جائیں گے ہم کہ میں ایک رومی کی نظم ہے اس کو میں پلے کرتا ہوں۔ بیسیکلی تھوڑا سا سیکس بات یہ ہے کہ سلطان سلیمان میگنیفیسنٹ سینچری کے نام سے سلطان سلیمان کا ایک سیریل چلا تھا جس کو یہاں پہ میرا سلطان کے نام سے بھی چلایا گیا۔ تو وہاں پہ سلطان سلیمان اپنا جو وزیر ہے ابراہیم پاشا، جس کے ساتھ وہ صرف اس کا وزیر نہیں ہے، اس سے ایک خاص محبت کا رشتہ بھی شامل ہے اپنی جوانی کے دور سے، جب وہ ایک بچہ تھا آیا، اور تب سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، اور وہ جو ہے اس کا اس ٹائم وہ وزیر ہے، اور تیسری مرتبہ تقریباً وہ اس کیفیت کے قریب ہے جب وہ اس کی ایز اے بادشاہ اس کا حق بھی بنتا ہے، اور اس کا صحیح فیصلہ بھی یہ بنتا ہے کہ وہ اس کی جان لے لے، کہ اس نے وہ ایک ریبیلین کیا ہے، اس کو وہ اسیان جو ہے وہ ترکش میں اس کا لفظ ہے کہ اسیان کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے، اس کا رائٹ ہے بادشاہ کا کہ وہ اس کی جان لے لے، لیکن وہ اس کی جان بخش رہا ہے۔ دوسری یا تیسری دفعہ اس کی زندگی میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ایک بادشاہ کا فیصلہ پیچھے لے کے جا رہا ہے، اور جو اس کی دوسری شخصیت بادشاہ کے اندر ہے، ایک شاعر کی، ایک اس کی ذاتی حیثیت سے، ایک انسان کی، ایک دوست کی، ایک بھائی کی، اس حیثیت سے وہ اس کو معاف کر رہا ہے، اور اس وقت اس نے رومی کی یہ نظم اس کو سنائی ہے۔ میں ادھر سے ایک دفعہ پلے کر کے تو اس کو میں کرتا hum. Senin cehennemin karanlık bir orman değil Pargalı. Senin cehennemin burada. Avlumun içinde. Bu mührü taşıyacaksın Pargalı. Bu sana hem mükafattır hem ceza. Şimdi kalk ayağa. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. جی سر، یہ نظم کچھ یوں ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے اس کا نا یہ انداز اور اس کا یہ بیان، اس وجہ سے میں نے اس کو پلے کیا۔ تو نظم کچھ یوں ہے کہ سیوگیدی گنیش گبیول، ترکش میں یہ ہے سیوگیدی گنیش گبیول، دوستلک و کاردش لکھتے
akarsu gibiol, hatalare urtumidi gece gibiol, tavazodu toprak gibiol, ofkede ulu gibiol, her ne olursun ol, ya oldugun gibi gurun, ya gurundugun gibi ol. مطلب اس کا یہ ہے کہ محبت میں سورج کی طرح ہو، دوستی اور بھائی چارے میں بہتے دریا کی طرح ہو، واہ دوسروں کی خطاؤں کو چھپانے میں رات کی طرح ہو، آہا واہ اور عاجزی میں زمین کی طرح بچھے رہو، اور غصے میں مردے کی طرح ہو. او مائی گاڈ تم جو بھی ہو یا جیسے ہو ویسے دکھائی دو، یا جیسے دکھائی دیتے ہو ویسے ہی ہو. آہا ویسے ہی واہ وداؤٹ اینی آرٹیفیشل شیل. سو سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور آپ کی آپ کی نوازش سر. قیمتی بیان کا، اور انشاءاللہ ملاقاتیں مزید بھی ہوں گی، اور جی ضرور ہم جی ضرور اور کچھ موضوعات پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جی ضرور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اور تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب، آپ کی بہت نوازش میں آپ کی مہربانی. شکریہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.